हाँ राशिद, बताओ मलिक साहब ने कितनी रकम भेजी है? मैंने उनसे कहा था कि मैं 5 लाख से कम 1 रुपया भी नहीं लूँगा। 2 लड़कों को अपने साथ मिलाओ और अच्छे से पैसे गिनो। अगर 1 पैसा भी कम हुआ ना तो आके मुझे फ़ौरन इतला दो। मैं उनके बंदे को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो पूरी रकम अदा नहीं करेंगे। मैंने उस कांस्टेबल से कहा जिसे मैंने अपने साथ मिला लिया था, और हर बार मैं उसे 5-6 हज़ार दे के तनख्वाह देता था, जिससे वो खुश हो जाता। ठीक है सर, हम रकम गिन लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने रकम पूरी ही भेजी होगी। मलिक साहब ऐसे नहीं हैं, पहले भी तो उन्होंने पूरी रकम भेजी थी, तो अब क्यों कम पैसे भेजेंगे? राशिद ने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो मेरे सामने ज़ुबान लड़ाए। मैंने उसे हमेशा ही अपने नीचे लगा के रखा था। मैं नहीं चाहता था कि वो बातों बातों में मुझसे ज़्यादा फ्री हो जाए। राशिद, जाओ यहाँ से, ज़्यादा बातें मत बनाओ और अच्छे से पैसों को गिनो। अगर बाद में पैसे कम हुए तो मैं तुम्हारे हिस्से से काट लूँगा। मैंने ये कहा तो राशिद वहाँ से निकल गया, तो मैं रिवॉल्विंग चेयर पे इधर से उधर घूमने लगा। सुबह भी 10 लाख की रकम मुझे मिली और अब 5 लाख और आ गए। आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा था। अब भी 3-4 गुंडे मेरे पास ऐसे थे कि जिनके हाथ से मुझे ऑफर्स हो रही थी कि मैं अगर उन्हें छोड़ दूँ तो मुझे मुँह मांगी कीमत दी जाएगी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मैं रिश्वत लेता हूँ। मेरा काम ठीक ठाक चल रहा था। अब मैंने सोच लिया था कि अपने बैंक से कुछ रकम निकलवा के एक अपार्टमेंट ले लेता हूँ। मेरी बेटी की सालगिरह आने वाली थी। मैं उसे एक अच्छा सा सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहता था। मैंने सोच लिया कि मैं कोई अपार्टमेंट ही दूँगा। मेरी इकलौती बेटी मेरी जान का टुकड़ा थी। वो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ थी। रात के 10 बज रहे थे और मैं अब भी पुलिस स्टेशन में बैठा राशिद का इंतज़ार कर रहा था कि वो पैसे गिन के मुझे थमाए और मैं घर के लिए निकलूँ। 10 मिनट के अंदर ही वो आ गया। उसने कहा 5 लाख की रकम पूरी है। मैंने उसी वक्त ही वहाँ से 20 हज़ार निकाल के उसके हवाले किए तो उसने मुस्कुराते हुए अपनी जेब में डाल लिया। पहले मैं उसे 5-10 हज़ार ही देता था, लेकिन आज उसने खुद ही कहा था कि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो मैंने भी उस पे ये मेहरबानी कर दी। मैं कभी-कभार ऐसे ही उसे खुश कर देता था। मैं जानता था कि जब तक वो खुश रहेगा तो मेरा राज़ भी राज़ रहेगा और ये सब भी चलता रहेगा। फिर मैंने उसके हाथ से वो ब्रीफ़केस लिया और बाहर निकल आया। फिर मैं ब्लैक कलर की लैंड क्रूज़र में बैठ गया, जो मुझे मिनिस्टर साहब ने दी थी। मैंने उनके बहुत सारे काम किए थे। गाड़ी में बैठ के मैं घर की तरफ रवाना हो गया। 20 मिनट के अंदर-अंदर ही अपने आलीशान बंगले पे पहुँच गया। बंगला रोशनी से नहाया हुआ था। रात के उस वक्त भी लाइटें जल रही थीं। मुझे अंधेरा पसंद नहीं था। मैंने मुलाजिमीन और अपने घर वालों से कह रखा था कि रात को भी लाइटें जलती रहें। मैंने गाड़ी गैराज में पार्क की और हॉल के मेन दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो गया। मेरी बीवी ड्राइंग रूम में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो मेरी वफादार और मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाली औरत थी। हम दोनों ने पसंद की शादी की थी। हमारी शादी को पूरे 21 साल हो चुके थे और हमारी एक चाँद सी बेटी हुई थी, जो बीएस की स्टूडेंट थी। आ गए आप? मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। चलें आप फ्रेश हो जाएँ, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे देख के मेरी बीवी उठी और किचन की तरफ जाने लगी, तो मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे में आ गया। फ्रेश होने के बाद मैं नीचे आया। मेरी बीवी खाना गर्म कर चुकी थी। फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने एक साथ मिलके ही खाना खाया। सुमेरा, तुम सुबह मेरी चेक बुक उठा देना, मैंने कैश निकलवाना है। मैंने कहा तो वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। खैर तो है, आपने पैसे क्यों निकलवाने हैं? मेरी बीवी ने कहा तो मैं मुस्कुराने लगा। मैं जानता था कि वो मुझसे ज़रूर ही पूछेगी, लेकिन मैंने भी तो उसे सरप्राइज़ देना था। मैं जानता था कि अगर मैंने उसे बताया तो फिर वो मेरी बेटी को बता देगी और फिर सरप्राइज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। सुमेरा, दरअसल मेरे दोस्त को कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा है कि मैं उसे दे दूँ तो वो कुछ दिनों बाद लौटा देगा। बस तुम मुझे सुबह चेक बुक याद से दे देना। मैंने मसरूफ़ से अंदाज में कहा तो आगे से उसने कुछ नहीं कहा। खाना खाने के बाद हम दोनों अपने कमरे में पहुंच गए। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता था, मगर वो सो चुकी थी, इसीलिए ही मैं उसे न मिल पाया। मैं अपने कमरे में आया, बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए आते साथ ही बेड पे दराज हो गया। खाना खा के सोने की वजह से मेरा पेट बढ़ता जा रहा था, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरी ज़िंदगी ऐश से गुजर रही थी। मेरी बीवी मेरे राज़ों की अमीन थी। मेरी बेटी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी कि मैं रिश्वत खाता हूँ। वो तो यही समझ रही थी कि मेरे ओहदे की वजह से ही मेरी तरक्की हो रही है, जिसकी वजह से मेरी तनख्वाह रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और मुझे इनामात के तौर पे ये पैसे दिए जाते हैं। गर्ज़ के वो इस मामले में कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने अपनी बीवी को भी सख्ती से मना कर रखा था कि वो उसे इस बारे में कुछ भी ना बताए।
میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کا ذہن خراب ہو۔ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی، وہ میری زندگی کی کل متاع تھی۔ اس کے بعد ہماری کوئی اولاد ہوئی ہی نہیں۔ شروع میں میری بیوی نے دل پہ پتھر رکھ کے مجھ سے کہا ہم یا تو کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیں یا پھر میں دوسرا نکاح کر لوں تاکہ میرا وارث پیدا ہو جائے، لیکن میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ مجھے اپنی بیٹی ہی پیاری ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، اور آج تک وہ اکیلی ہی تھی۔ میں بستر پہ لیٹا تو بہت جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ میری بیوی نے پیسوں والا بیگ سنبھال کے رکھ دیا، اس لیے میں آرام سے سو گیا۔ وہ سارا کچھ خود ہی سنبھالتی تھی، اس لیے مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی تھی، اور جب پیسے بڑھ جاتے تو پھر میں جا کے بینک میں جمع کرا دیتا۔ یہ کھاتا تو بس چلتا ہی جا رہا تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے۔ میں 10 بجے پولیس اسٹیشن جاتا، ASP ہونے کی وجہ سے مجھ پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں آرام سے اپنی مرضی سے جب بھی دل چاہتا آفس چلا جاتا اور جس دن چھٹی کرنی ہوتی چھٹی کر لیتا۔ میں فریش ہو کے نیچے آیا۔ میری بیٹی ماں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کے دوڑتی ہوئی میری طرف آئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ کل کا سارا دن بھی ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ بابا آپ تو اتنے مصروف رہتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ ہی نہیں پاتی۔ آپ اتنی دیر سے کیوں واپس آتے ہیں؟ وہ مجھ سے ناراض ہوتے ہوئے بولی تو میں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے صوفے پہ بٹھا دیا۔ میری جان، آپ کے بابا کا کام ہی ایسا ہے۔ اب میں مجرموں کو نہ پکڑوں تو پھر کون پکڑے؟ میں نے کہا تو وہ فخر سے میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمیں بھی تو ٹائم دیا کریں۔ اب کل میں نے اپنی دوست کی شادی میں جانا تھا لیکن آپ کی وجہ سے نہیں جا پائی، میری بیٹی نے کہا تو میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میری وجہ سے وہ شادی میں کیوں نہیں جا پائی۔ بیٹا کیا ہوا؟ تم اپنی ماں کے ساتھ چلی جاتی۔ میں نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، میں نے کہا تو وہ بڑے غور سے میرے چہرے کو دیکھنے لگی جیسے میں نے کوئی غلط بات کر دی ہو۔ بابا آپ جانتے ہیں میری ساری دوستیں آپ سے ملنا چاہتی تھیں اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں شادی میں آپ کو ضرور لاؤں گی، اور جب آپ تھے ہی نہیں تو میں شادی میں کیا کرنے کے لیے جاتی، اس لیے میں بھی نہیں گئی۔ میری بیٹی نے شکوہ کیا تو مجھے بہت برا لگا۔ وہ بیچاری میری وجہ سے اپنی دوست کی شادی میں نہیں جا پائی تھی۔ سوری بیٹا، میں کل بہت زیادہ مصروف رہا، میٹنگز پہ میٹنگز ہوتی رہیں، اور پھر مجرموں کو بھی تو پکڑنا ہوتا ہے۔ اس کی عمر تو زیادہ کم نہیں تھی، 19 سال کی تھی، لیکن بہت زیادہ معصوم تھی، اس لیے یہ باریکیاں نہیں سمجھتی تھی۔ میں اس سے جو بھی سچ جھوٹ کہتا وہ فوراً سے مان لیتی۔ اب بھی اس نے یہ بات مان لی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں میٹنگ میں مصروف رہا تھا، حالانکہ اس وقت تو میں ملک صاحب کے گھر ان سے سارے معاملات طے کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہ دونوں میرا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ پھر ہم سبھی ڈائننگ ایریا کی طرف آ گئے۔ میری بیوی نے آج خاص طور پہ حلوہ پوری کا ناشتہ بنوایا تھا، وہ بھی خاص میری فرمائش پر۔ اتوار کا دن تھا، میری بیٹی بھی گھر پہ تھی، لیکن مجھے آفس جانا تھا، اس لیے ناشتہ کر کے میں گھر سے روانہ ہو گیا۔ لینڈ کروزر دیکھ کے تو میرے حاسد جل بھن جاتے تھے۔ لینڈ کروزر بلیک کلر کی تھی، اب بلیک کلر میرا فیوریٹ کلر تھا۔ میں پولیس اسٹیشن پہنچا تو سب لوگ ہی سیدھے ہو گئے۔ میرے آنے سے پہلے کانسٹیبل ادھر ادھر پھر رہے تھے، لیکن پھر اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ لگ گئے۔ میں تو سارا دن ویسے ہی پولیس اسٹیشن میں بیٹھا رہتا، پھر کانسٹیبل ہی ادھر ادھر کا چکر لگاتے، اور اگر کبھی کہیں کوئی فارمیلٹی ادا کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا تو تبھی میں جاتا تھا۔ مجھے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے دوپہر ہو گئی۔ میں بہت زیادہ بور ہو رہا تھا۔ دوسرے گنڈوں کے بھی پیسے آ چکے تھے، لیکن میں نے انہیں 2 دن بعد چھوڑنا تھا۔ یہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کیونکہ وہ پرسوں ہی آئے تھے۔ میں نے سوچا کہ 2-3 دن تو رکھوں، یہ نہ ہو کہ لوگوں کو شک ہو جائے۔ پیسوں والا بیگ میرے کمرے میں ہی موجود تھا۔ راشد کے علاوہ وہ بیگ اور کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ راشد کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ آج وہ مجھ سے پورے 50,000 کی رقم مانگ رہا تھا۔ مجھے تو بڑا غصہ آیا اور میں نے اسے کھری کھری سنا دی کہ اگر اسے یہ کام کرنا ہے تو ٹھیک طریقے سے اور لالچ سے عاری ہو کے کرے، ورنہ میں اسے چھوڑ کے کسی اور کو اپنے ساتھ لگا لوں گا۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر 30,000 میں ہی یہ معاملہ بھی نپٹ گیا۔ کچھ دن شکایتیں آ رہی تھیں کہ سڑک پہ لوگ اندھا دھند ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ میں نے 2-3 کانسٹیبلز کو چیکنگ کے لیے بھیج دیا۔ 2-3 گھنٹے بعد ہی وہ کچھ لوگوں کو پکڑ کے آ گئے۔ انہوں نے کہا وہاں پہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جن میں ایک یہ ٹرک والا بھی ہے جس کا ٹرک اپنا نہیں بلکہ کرائے پہ چلاتا ہے۔ اس نے ایک گاڑی والے کو ٹکر ماری اور وہ موقع پہ ہی ہلاک ہو گیا۔ وہ مرد جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس نے اپنے ٹرک سے گاڑی والے کو ٹکر ماری اور وہ موقع پہ ہی ہلاک ہو گیا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں بھائی بولو، یہ سچ کہہ رہے ہیں؟
میں نے सबके सामने ही उससे पूछा तो वो मेरे पैरों में गिर के ना जाने क्या क्या कहने लगा। सर ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो दूसरा ट्रक वाला था जो मौके पे ही वहां से निकल गया। मुझे नहीं मालूम, मुझे छोड़ दें, वो रोते हुए बोला तो मैंने एक झटके से अपने पाँव छुड़वाए और पीछे होके खड़ा हो गया। मैंने राशिद को इशारा किया कि सबको ही जेल के अंदर बंद कर दो। मैंने सोचा कि इनसे भी कुछ पैसे बटोर लूंगा। उसके बात करने के अंदाज से मुझे लग रहा था कि वो सच ही बोल रहा है। और फिर राशिद ने भी मुझे आंख मारी थी जिससे मुझे पता चल गया कि वो उसे बकरा बना के लाया है। इसलिए मैंने उसे अंदर बंद करने का कह दिया। सोचा कि उससे थोड़े बहुत पैसे तो ले ही लूंगा। 3-4 ड्राइवर्स को अंदर बंद कर दिया था। उसके बारे में तो मुझे पता था कि वो बेकसूर है, लेकिन बाकी 3 के बारे में मैं नहीं जानता था। उन्होंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया था, बल्कि सिग्नल ही तोड़े थे। शाम को वो तीनों ही 10-10 हजार रुपए दे के पुलिस स्टेशन से रवाना हो गए, लेकिन वो वहीं का वहीं रहा। कुछ देर तो वो चीखता चिल्लाता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। लेकिन मैंने सोचा कि आज रात उसे यहीं पे रखूंगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। राशिद ने मुझसे कहा था कि गरीब सा बंदा है, ट्रक भी अपना नहीं तो हमें क्या ही दे सकता है। लेकिन मुझे इसी में ही तो मज़ा आता था कि जब लोग मजबूर होकर कहीं से भी मेरी मांग पूरी करते थे। मैं अपने नशे को पूरा कर रहा था। लोगों को तंग करना अब मेरा नशा ही बन चुका था। मैं रात को घर आ गया और राशिद से कह दिया कि उसकी कोई भी बात ना मानी जाए, बस उसकी एक कॉल करवाई जाए। वो कब से ही कह रहा था कि उसे अपने घर इत्तला करनी है। मैं नहीं जानता था कि उसके घर में कौन कौन है। सुबह जब मैं दोबारा पुलिस स्टेशन गया तो वहां पे पहले ही एक औरत आई हुई थी। मुझे देख के वो मेरी तरफ भागती हुई आई। चेहरे पे नकाब था मगर झील जैसी आंखें दिखाई दे रही थी। मैं तो इन आंखों में डूबता ही गया। इतनी हसीन औरत मैंने पहले कभी देखी नहीं थी, और वो थी भी जवान। अभी मैं वहीं पे ही खड़ा था कि राशिद भी आ गया। सर, ये उस ड्राइवर की बीवी है जिसने गाड़ी वाले को मारा था। कब से रट लगाई हुई है कि आपसे मुलाकात करनी है। राशिद ने कहा तो मैंने राशिद से कह दिया कि उसे मेरे दफ्तर में ले जाओ। मैं खुद दफ्तर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद राशिद उसे वहीं पे ले आया। मैंने राशिद को वहां से भेज दिया। हाँ भाई, क्या बात है, बताओ तुम क्यों मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने कहा तो वो गीली आवाज के साथ मेरी मिन्नतें करने लगी कि मैं उसके शौहर को छोड़ दूं। वो कह रही थी कि उसके शौहर ने कुछ नहीं किया। वो ये भी कह रही थी कि मुझे अपने शौहर पर पूरा यकीन है, वो ऐसे नहीं है, उन्होंने एक्सीडेंट नहीं किया, आप उन्हें छोड़ दें। उसकी मीठी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मुझे तो अपनी बीवी ही भूलने लगी। वो जवान और हसीन औरत उस वक्त मुझे पागल करने के लिए काफी थी। अब मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। उसकी आंखें और चमकता हुआ माथा तो मैं देख ही चुका था, लेकिन चेहरा देखना अब भी बाकी था। मैंने उसी वक्त ही राशिद को बुलाया और कहा कि बीबी के लिए ठंडा ग्लास पानी ले आओ। तो थोड़ी देर के अंदर ही राशिद पानी लेके आ गया। उस औरत ने नकाब हटा लिया। वो तो मेरी बीवी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उम्र में 32-35 साल की लगती थी। मुझसे बहुत छोटी थी, लेकिन मैं उस पे दिल हार बैठा। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके अलावा तो मैं अब किसी को देख ही नहीं सकता। उसने पानी पिया और फिर ग्लास एक तरफ रख दिया। मैं उसे सर से लेके पाँव तक देख रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि उसे अपने अंदर समो लूं, लेकिन वो मुसलसल नजरें झुकाए हुए थी। वो अपनी बात कर चुकी थी और अब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बीबी, तुम ऐसा करो कि कल आ जाना, कल तुम्हारी बात सुनूंगा। आज मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। मैंने टेबल से गाड़ी की चाबी उठाई और मोबाइल भी साथ में ही उठा लिया। मुझे उठता हुआ देख के वो औरत खड़ी हो गई और मेरे सामने हाथ जोड़ लिए। साहब जी, मेरे शौहर को छोड़ दें, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, मेरे शौहर के अलावा और कोई भी सहारा नहीं, वो रोते हुए कह रही थी। मगर मैंने उसकी बात ना सुनी और बाहर निकल आया। मैं कैसे उसकी बात मान लेता। मैं तो रोज उसका दीदार करना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे यूं तारीख पे तारीख देता जाऊंगा। वो बेचारी तो ये भी नहीं जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए। मैं उसी वक्त ही बाहर निकल आया। शाम को मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी में जाना था। पहले तो मेरा इरादा था कि मैं अपनी बीवी को साथ ले जाऊं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। अब मेरी बीवी मेरे ख्यालों से बहुत दूर हो गई थी और वो औरत मेरे हवासों पर सवार होने लगी थी। 2 दिन बाद मेरी बेटी की सालगिरह थी और अभी तक मैंने अपार्टमेंट भी नहीं लिया था। रकम जमा करवा दी थी, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री वगैरह हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि घर जाने के बजाय रजिस्ट्री ऑफिस चला जाता हूँ। इसके बाद यहीं से सीधा पार्टी पे चला जाऊंगा। रजिस्ट्री वगैरह करवाने के बाद रसीदें लेते ही मैं पार्टी में पहुंच गया। पार्टी रात गए तक चलती रही।
میں گھر آیا تو میری بیوی اور بیٹی سو چکے تھے، تو میں بھی سو گیا۔ وہ کاغذات میں نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں چھپا دیے تاکہ میری بیوی یا بیٹی نہ دیکھ لیں۔ کل کا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ کل میں دفتر نہ گیا اور راشد سے بھی کہہ دیا کہ اگر وہ عورت آئے تو اسے اگلے دن کا کہہ دینا۔ آج کا دن بھی گھر پہ ہی گزر گیا۔ گھر پہ ایک عالیشان پارٹی کے انتظامات ہو رہے تھے۔ کل میری بیٹی کی سالگرہ تھی۔ وہ میری زندگی کا ایک حسین اور خوشگوار دن تھا۔ کل کا دن بھی بڑی جلدی آ گیا۔ پارٹی شام میں رکھی گئی تھی۔ سارا دن تیاریاں چلتی رہیں۔ گھر کے لان میں ہی ہم نے پارٹی کا انتظام کروایا تھا۔ شام کو پارٹی کے لیے لوگ آنا شروع ہوئے۔ میری بیٹی تو بالکل ہی پرنسس لگ رہی تھی۔ وائٹ کلر کی پرنسس والی فراک میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی گڑیا ہے۔ ایک وہی تھی جس میں میری جان بستی تھی۔ میری بیوی بھی پیاری تھی، لیکن مجھے اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار تھا۔ سارے مہمان ٹیبل کے ارد گرد کھڑے تھے اور میری بیٹی کیک کاٹ رہی تھی۔ میرے چہرے سے مسکراہٹ الگ نہیں ہو رہی تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد اس نے سب سے پہلا پیس مجھے ہی کھلایا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بھی پیار کرتی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ ہر وقت ہی مجھ سے پیار جتاتی رہتی، اس لیے وہ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ وہ میری پہلی اور آخری اولاد، میری جان کا ٹوٹا، میرے جگر کا ٹکڑا تھی، جو اب مسکراتے ہوئے لوگوں سے اپنے تحفے وصول کر رہی تھی۔ سب سے آخر میں نے جب وہ کاغذات سب کے سامنے اسے تھمائے تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ایک دو مرتبہ میں نے سنا تھا وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اس کی خواہش ہے کہ اس کا اپنا اپارٹمنٹ ہو جس میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیز کرے، اور اب میں نے اس کی ایک خواہش پوری کر دی تھی۔ پارٹی اپنے اختتام کو پہنچی تو ہم میاں بیوی اور ہماری بیٹی گھر کے اندر آ گئے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہم اس کے گفٹس دیکھ رہے تھے۔ وہ سارے گفٹس خود ہی کھول رہی تھی۔ میرے سارے دوستوں اور کولیگز وغیرہ نے بڑے اچھے اچھے اور مہنگے گفٹس دیے تھے۔ میری بیٹی کو پیسوں کی یا تحفوں کی کوئی لالچ نہیں تھی، بس وہ لوگوں کا پیار دیکھ کے ہی خوش ہو رہی تھی۔ وہ بہت ہی معصوم تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ وہ میری بیٹی ہی نہیں ہے، کیونکہ میں تو بہت زیادہ چالاک تھا اور میں جانتا تھا کہ مجھے اپنے فائدے کیسے نکالنے ہیں، لیکن وہ میرے برعکس بالکل ہی معصوم تھی۔ شاید وہ اپنی ماں پہ چلی گئی تھی۔ اس کی ماں بھی بالکل ایسی تھی۔ شروع میں وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں رشوت لینے والا ہوں، لیکن جب ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے تھے اور وہ مجھ سے کہتی کہ اس نے گھر کا سامان لینا ہے تو مجھ سے کہتا کہ اب تم خود ہی دیکھو کہ اب بھی مجھے رشوت نہیں لینی چاہیے۔ تو پھر آہستہ آہستہ میں نے اسے بھی عادی کر لیا۔ اسی لیے تو اب ہم عیش کی زندگی گزارنے لگے۔ میں پورے 2 دن پولیس اسٹیشن نہ گیا۔ صبح میں جلدی ہی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ میں نے بہت سارے معاملات نپٹانے تھے۔ میں صبح 8 بجے ہی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا تو اس عورت کو دیکھ کے میں حیران ہی رہ گیا۔ وہ اتنی سردی میں صبح سویرے آئی ہوئی تھی۔ راشد نے ہی اس سے کہا تھا کہ وہ ہفتے والے دن آئے۔ آج ہفتے کا دن تھا اور وہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے مجھ سے پہلے پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کچھ دیر باہر انتظار کرے، میں ابھی اسے بلاؤں گا۔ ویسے میں کمرے میں فارغ ہی بیٹھا تھا، بس اسے تڑپانا چاہتا تھا کہ میں آخر میں اس سے جو بھی بات کہوں تو وہ فوراً سے مان لے۔ پورے 3 گھنٹے میں نے اسے گیلری میں ہی بٹھائے رکھا اور پھر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہی میں نے راشد سے کہا کہ وہ اس عورت کو اندر بھیج دے۔ جب وہ اندر آئی تو اس کے چہرے پہ نقاب نہیں تھا۔ بلیک کلر کی چادر کے حالے میں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں اسے دوسری مرتبہ دیکھ رہا تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت عورت تو کبھی دیکھی ہی نہیں۔ صاحب جی، آپ میرے شوہر کو چھوڑ دیں، میں آپ کی شکر گزار رہوں گی اور آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی۔ پہلے وہ مسکراتے ہوئے اس سے کہا، ہاتھ نیچے کرو، تو وہ ہاتھ نیچے کر گئی۔ بی بی، مجھے تمہاری مشکل کا احساس ہے، لیکن یہ معاملات ایسے حل نہیں ہوتے، اس کے لیے پوری کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ تمہارا شوہر بے قصور ہے، لیکن مجھے سارا پروسیس کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی میں تمہارے شوہر کو چھوڑ سکتا ہوں۔ میں خود تو کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں بھی اعلیٰ حکام کو جواب دینا ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو وہ بڑے غور سے میری بات سننے لگی۔ شکل سے لگتا تھا کہ وہ کوئی ان پڑھ عورت تھی، مگر تھی اتنی حسین کہ میں اس پر سے نظر ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ صاحب جی، اب کیا ہو گیا؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میرے پاس تو وکیل کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس نے وکیل کا ذکر کیا تو مجھے چپ لگ گئی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ اسے وکیل کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں نے تو FIR کاٹی ہی نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ شخص بے قصور ہے، اور پھر جس شخص کی موت ہوئی ان کے گھر والوں نے بھی کوئی کیس نہ کیا۔ شاید وہ بھی خدا کی رضا پہ راضی ہو گئے تھے۔ میں نے FIR نہیں لکھی تھی، لیکن اگر ایک مرتبہ FIR لکھی جائے تو پھر وکیل کو انوالو کرنا پڑتا ہے، اور جب وکیل انوالو ہو جائے تو پھر میں بندوں سے بالکل بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا تھا۔
نہیں بیبی، تمہیں وکیل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو تمہاری ایسے ہی فیسیں کھا جائے گا، میں خود ہی تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، حالانکہ ایک ASP اپنی مرضی سے کبھی بھی کسی مجرم کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ بھی جس پہ قتل کا الزام ہو۔ صاحب جی، آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بس آپ میرے شوہر کو چھوڑ دیں، میرے بچے گھر پہ اکیلے ہیں، وہ اپنے باپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو میرے اندر کا شیطان مچل کے باہر آ گیا۔ میں کرسی سے کھڑا ہوا اور اس کے پاس آ گیا۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ اچھل کے کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ میں نے اس پہ غلط نگاہ رکھی ہے۔ یہی تو میں نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے رات میں یہاں پہ کسی بہانے بلاؤں گا اور پھر اپنی خواہش پوری کر لوں گا۔ بیوی تم ڈرو نہیں، تم میری بہن کی طرح ہو، تم بس ایسے کرو کہ اب تم گھر چلی جاؤ۔ رات کو تم اپنے شوہر کا شناختی کارڈ اور اپنا شناختی کارڈ لے کے آنا تو میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا، لیکن یہ دیکھ لینا کہ تم نے رات میں ہی آنا۔ اگر تم صبح آئی تو یہ کانسٹیبل پھر بڑے لوگوں کو شکایت لگا دیتے ہیں کہ میں نے مجرم کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی، چاہے اسے میری بات سمجھ آئی تھی یا نہیں، لیکن اس نے یہ بات مان لی تھی۔ ٹھیک ہے صاحب جی، میں آج رات ہی آ جاؤں گی اور اپنے شوہر کا شناختی کارڈ بھی لے آؤں گی، پھر اس کے بعد تو آپ انہیں چھوڑ دیں گے نا؟ اسے سوالیہ لہجے میں کہا تو میری ہنسی ہی نکل گئی، لیکن میں فوراً سے رخ دوسری طرف کر لیا۔ ہاں ہاں، چھوڑ دوں گا تمہارے شوہر کو، پہلے تم شناختی کارڈ تو لے آؤ، مجھے اس کے شناختی کارڈ کی ضرورت ہوگی، اس کے بعد ہی اسے چھوڑا جائے گا۔ اب تم یہاں سے جاؤ، مجھے بھی بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ میں نے سختی کے ساتھ کہا تو وہ باہر نکل آئی۔ میں جان بوجھ کے ہی اس پہ سختی کر رہا تھا تاکہ وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ سارا دن ہی میں رات کا انتظار کرتا رہا، اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی سے ہی رات ہو جائے۔ میں نے اسے رات کے 10 بجے کا کہا تھا۔ پہلے تو وہ ڈر رہی تھی کہ وہ اتنی رات کو کیسے آئے گی، لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ رات کو ہی میں اس کا کام کر دوں گا تو وہ بیچاری بھی مان گئی۔ شام ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آج رات میں نہیں آ پاؤں گا، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے اسے پہلے اس لیے بتایا تھا کیونکہ میں پہلے وقت پہ ہی گھر پہنچ جاتا تھا، رات کو بھی میں نے جلدی چھٹی دے دی۔ باقی بھی 2-3 کانسٹیبل تھے جو اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے تھے، میں جانتا تھا کہ انہیں کیسے اس بات سے انجان رکھنا ہے۔ مغرب کا وقت تھا، میں نے پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے کڑھائی گوشت منگوایا اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ میں خود کو مکمل طور پہ تیار کر رہا تھا، آج میں اپنی ہوس پوری کرنے لگا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا رہتا شاید تھک گیا تھا اور آج ایک نئی عورت کے ساتھ رہنے کے بارے میں سوچ کے ہی میرا دل خوش ہو رہا تھا۔ مغرب کے بعد تو وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کانسٹیبل بھی حیران تھے کہ میں اتنی دیر تک کیوں بیٹھا ہوں، تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ اوپر سے آرڈرز آئے ہیں کہ آج پولیس اسٹیشن کو کوئی خطرہ ہے، میں خود یہاں پہ بیٹھا ہوں، تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ دونوں کانسٹیبل جو اس وقت ڈیوٹی پہ تھے انہیں میں نے جیل والی سائڈ پہ بھیج دیا۔ جیل پولیس اسٹیشن سے تھوڑا فاصلے پہ تھی تو ایک ہی 4 دیواری کے اندر، لیکن پولیس اسٹیشن کا دفتر ایک کونے پہ تھا اور جیل دوسرے کونے پہ بنی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ رات میں یہاں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اب میں شدت سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب زلیخا نے پولیس اسٹیشن آنا تھا۔ اس ڈرائیور کا نام امین تھا اور اس حسینہ کا نام زلیخا، جس کا اب میں شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی 10 بجے تو وہ کالی چادر اوڑھے پولیس اسٹیشن آ گئی۔ میں دفتر میں ہی بیٹھا تھا، اسے دیکھ کے تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے آتے ساتھ ہی ایک تھیلے سے چھوٹا سا پرس نکالا اور اس میں سے شناختی کارڈ نکال کے میری ٹیبل پہ رکھ دیا۔ صاحب جی، میں یہ کارڈ لے آئی ہوں، کیا اب آپ میرے شوہر کو چھوڑ دیں گے؟ وہ بار بار ایک ہی بات کرتی تھی۔ ہاں ہاں، میں تمہارے شوہر کو چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے پہلے مجھے کوئی رجسٹری کام بھی کرنا ہوگا۔ اگر تم ایسے ہی جلدی مچاتی رہی تو پھر میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، میں نے کہا تو وہ ادب سے ہاتھ باندھ کے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ میں نے ٹیبل سے شناختی کارڈ اٹھائے اور باہر نکل آیا۔ میں جیل والی طرف آ گیا۔ میرے دماغ پہ شیطانیت سوار تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے شوہر کے سامنے ہی اپنی خواہش پوری کروں گا تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے ذہن پہ نہ جانے کیا خمار ہو گیا تھا۔ میں وہاں پہ گیا تو دونوں کانسٹیبل کرسی پہ گھوڑے بیچ کے سو رہے تھے۔ میں نے چابی پہلے ہی اٹھا لی تھی۔ میں نے محمد امین کو باہر آنے کا کہا تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اسے سمجھا کہ میں اسے آزاد کروا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا تمہاری بیوی تمہیں چھڑوانے کے لیے آئی ہوئی ہے، تمہیں آفس چلنا ہوگا۔ وہ خوشی خوشی میرے ساتھ آ گیا۔ میں اسے لے کے آفس کے اندر آ گیا۔ وہ بھی وہیں پہ ہی کھڑی تھی، اپنے شوہر کو دیکھ بہت زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ آج تک میں نے انہیں ملنے نہیں دیا تھا۔
پھر میں ان دونوں کو لے کے اس کمرے کی طرف آ گیا جہاں پہ صرف فائلیں ہی رکھی تھیں، وہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ پھر میں نے اس کے شوہر کے سامنے ہی اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا۔ شروع میں تو وہ اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب میں نے اسے پسٹل دکھایا تو وہ چپ سادے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے سامنے اس کی خوبصورت بیوی سے اپنی خواہش پوری کر لی۔ پھر میں نے اس عورت کو کہا کہ وہ وہاں سے چلی جائے، صبح اس کے شوہر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ روتی بلکتی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے امین کو دوبارہ جیل میں بند کر دیا اور اپنے آفس کے اندر آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں پولیس اسٹیشن سے ہی باہر نکل گیا اور گھر جا کے سو گیا۔ میں بھول گیا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ صبح میں پولیس اسٹیشن پہنچا اور امین کو جلد ہی آزاد کرا دیا۔ FIR تو اس پہ پہلے ہی نہیں تھی، اس لیے مجھے کوئی بھی کچھ بھی نہ کرنا پڑا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب اصل امتحان شروع ہوا ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اسی شام کو ہی مجھے اطلاع ملی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ کہیں اس نے میرا نام نہ لے لیا ہو۔ میں نے سوچا اس کے گھر جا کے اس کی بیوی کو ڈرا دھمکا دیتا ہوں تاکہ وہ کسی کے سامنے میرا نام نہ لے۔ میں جانتا تھا کہ اس نے خودکشی کس لیے کی ہوگی۔ 2 دن بعد شام کے وقت میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ گھر کا پتہ میں پہلے ہی لگا چکا تھا۔ کچا پکا سا گھر تھا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی۔ عام سے حلیے میں گیا تھا میں۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں ASP ہوں۔ دروازے پہ دستک دی تو اسی نے دروازہ کھولا جو مجھے پریوں جتنی حسین لگتی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی میں گھر کے اندر داخل ہو گیا تو وہ ڈر کے مارے چلانے لگی۔ میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے اندر لے آیا۔ میں گھر کے اندر آیا تو ایک 14-15 سالہ بچی بھی بیٹھی تھی جو اپنی ماں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے اس کی ماں کو کندھے سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ انکل میری امی کو چھوڑ دیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی مگر آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ بیٹا تم آگے مت بڑھنا ورنہ یہ خبیث انسان تمہارے ساتھ بھی وہی کرے گا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ بس تم چلی جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، وہ عورت چلاتے ہوئے بولی تو بچی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ شاید وہ سب کچھ جانتی تھی۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ دھیمی چال چلتے ہوئے میری طرف آئی۔ اس کی ماں اسے روک رہی تھی لیکن وہ اس کی بھی بات نہیں سن رہی تھی اور بس میری طرف ہی آتی جا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اس بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو مجھ سے ڈر بھی نہیں رہی، حالانکہ میں نے اس کی ماں کا گلا پکڑ رکھا تھا۔ وہ میری گرفت میں تھی، لیکن وہ بچی اتنی بہادری سے میری طرف آ رہی تھی جیسے اسے کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ وہ کل پرسوں ہی تو یتیم ہوئی تھی اور آج اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہوئی اور پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگی۔ انکل میں نہیں جانتی کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ سب کیوں کیا، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ میرے ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے اور اس کا حساب آپ کو اسی دنیا میں چکانا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں اس گناہ کا عذاب نہیں دیا تو پھر قیامت کے روز میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت کروں گی۔ اس بچی نے مضبوط لہجے میں گیلی آواز کے ساتھ کہا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا سارا جسم کانپنے لگا، میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے مجھے ایسا لگا کہ ابھی میں زمین بوس ہو جاؤں گا۔ میں نے اس عورت کو چھوڑا اور پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا۔ میرا سارا جسم ہی کانپ رہا تھا، میرے بازوؤں پہ بال کھڑے ہونے لگے۔ میں بولنا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اسے ایک لمحے میں اس بچی کی ایک بات نے مجھے جھنجھوڑ رکھ دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا۔ میں بولنا چاہتا تھا لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ان کے گھر سے باہر نکل آیا اور لینڈ کروزر میں بیٹھ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ نہ جانے میں نے کیا کر دیا تھا۔ وہ معصوم سی بچی مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح ہی لگی۔ وہ اس سے بس 7-8 سال ہی چھوٹی تھی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس بچی کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا۔ اس بچی کی بددعا میرا پیچھا کرے گی۔ جس انداز سے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اس گناہ کا حساب اسی دنیا میں دینا ہوگا، تو اسی وقت ہی میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھیں۔ میں گاڑی چلائے جا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں اور میں اندھا دھند گاڑی چلائے جا رہا تھا۔ ان کا کچا پکا گھر میرے بنگلے سے بہت دور تھا۔ میں گاڑی بھگائے جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں اپنے گھر کے اندر پہنچ گیا تو پھر مجھے کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ باہر اور اندر نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تو کبھی بھی کہیں بھی کسی گنہگار کو دبوچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اچانک سے ایک بڑا سا ٹرک آ کر میری گاڑی سے ٹکرایا اور جیسے ہی میرا سر سٹیئرنگ پہ لگا تو اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ اس کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے۔ میں نے اسی وقت ہی چلانا شروع کر دیا کیونکہ میری نظر کیلنڈر پہ پڑی تھی جہاں پہ 10 تاریخ لکھی تھی۔
حالانکہ جس دن میں اس عورت کے گھر گیا تھا تو اس دن تو 7 تاریخ تھی۔ میرے چلانے پہ ایک ڈاکٹر اور 2 نرسیں کمرے کے اندر آئیں اور مجھے پکڑنے لگیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ڈرپ کھینچ کے نیچے پھینکی اور اٹھنے لگا، لیکن انہوں نے مجھے دبوچ لیا۔ ڈاکٹر میری بیوی کو کال کرنے لگا تھا۔ پھر آدھے گھنٹے کے اندر میری بیوی بھی آ گئی۔ وہ غم سے نڈھال تھی، رو رو کے اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ مجھے ایسا لگا کہ کچھ انہونی ہو چکی ہے۔ میری بیوی روتے ہوئے میری طرف آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے مجھ سے جو بات کہی وہ سن کے میرا دل چاہا کہ یہ بات سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مریم کو اسی رات سے کچھ اتا پتہ نہیں جس رات میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میں 3 دن بعد ہوش میں آ رہا تھا اور آج تک میری بیٹی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ بیوی کی بات سن کے مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں ASP تھا اور میری غیر موجودگی میں میری بیٹی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے اسی وقت ہی بیوی سے فون مانگا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں نے اپنی ٹیم سے کہہ دیا کہ آج اور اسی وقت مجھے میری بیٹی چاہیے۔ میری بیوی نے کہا تھا کہ اس نے پولیس اسٹیشن میں کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی لاپتہ ہے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور میری بیٹی کو نہیں ڈھونڈا۔ وہ 3 دن سے غائب تھی اور میں بھی 3 دن سے بے ہوش تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جب انسان کے پاس طاقت نہ رہے تو پھر کوئی بھی بات نہیں سنتا۔ پولیس والوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ اب تو میں بے ہوش ہوں تو میں ان کا کیا ہی بگاڑ سکتا ہوں، اس لیے انہوں نے میری بیوی کی بات کو یوں ہوا میں اڑا دیا۔ اب تک میری بیٹی کا کچھ پتہ نہیں لگا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، میں آرڈر دے چکا تھا۔ شام کو ہی ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی۔ میری بیٹی کے فلیٹ سے ہی اس کی لاش ملی۔ پوسٹ مارٹم میں واضح طور پہ یہ دیکھا گیا کہ اس کے ساتھ آج سے 3 دن پہلے زیادتی ہوئی ہے۔ یہ خبر سن کے میرا دماغ پھٹ گیا۔ مجھے کوئی ہوش ہی نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ میں درد سے چلا رہا تھا۔ میرے سارے جسم میں درد ہو رہا تھا، دل میں بھی درد ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ 2 3 دن میں ہسپتال میں ہی رہا اور پھر جب مجھے چھٹی دی گئی تو اسی دن ہی مجھے پتا چلا کہ اب میں ساری زندگی نہیں چل پاؤں گا۔ میری ساری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ میری غلطی کی سزا میری بیٹی کو ملی اور ساتھ ہی ساتھ میں بھی اب چلنے کے قابل نہ رہا۔ میری بیوی زندہ لاش بن گئی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، میں بس اندر ہی اندر پھٹ رہا تھا۔ میرے اندر تو ایک لاوا ابل رہا تھا۔ اس بچے کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی جب اس نے کہا کہ مجھے اس گناہ کی سزا اس دنیا میں ہی مل جائے گی، اور اب مجھے وہ سزا مل چکی تھی۔ میری بیٹی ہمیں چھوڑ کے جا چکی تھی۔ وہ اس گناہ کی بلا وجہ ہی سزا بھگت چکی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ اولاد آزمائش ہوتی ہے۔ میری آزمائش اولاد کی طرف سے لی گئی اور میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ اب میں اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت واپس آ جائے اور میں اس ڈرائیور کو باعزت رہا کر دوں جو اب مر چکا تھا۔ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا، بس میری ہی نیت خراب ہو گئی۔ پہلے میری نیت پیسوں پہ خراب ہوئی، اس کے بعد اس کے گھر کی عزت پہ، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وقت گزر چکا تھا اور گزرا ہوا وقت تو پھر کبھی بھی نہیں آتا۔ میں ہسپتال سے گھر آ گیا۔ میں ایک زندہ لاش بن گیا تھا۔ میری بیوی بھی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ہم دونوں میں اب بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، بس جینے کے لیے ہی تھوڑا بہت کھا لیتا۔ میری بیوی تو غم سے نڈھال تھی۔ کبھی کبھی وہ پاگلوں جیسی باتیں کرنے لگتی۔ سارے زمانے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ میری بیٹی کوئی غلط لڑکی تھی، اس لیے ہی اس کے ساتھ یہ سب ہوا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس معصوم کے ساتھ میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ نہ جانے وہ کون میری طرح کا درندہ تھا جس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ میں نے کیوں اپنی بیٹی کو وہ اپارٹمنٹ لے کے دیا اور اسے اتنی آزادی دی کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہ سکے۔ نہ جانے اس کا کون میل فرینڈ تھا جس نے اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھایا۔ میں سارا دن ہی اپنے کمرے میں پڑا یہی سوچتا رہتا تھا۔ آج تک میری بیٹی کے مجرم کو نہیں پکڑا گیا تھا۔ اس کا مجرم کوئی ایک نہیں بلکہ 3 مرد تھے، اور اس چیز کا ثبوت بھی پوسٹ مارٹم میں ملا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا کہ میں اپنا ذہنی توازن کھو رہا ہوں۔ کبھی وہ ڈرائیور مجھے اپنے کمرے میں دکھائی دیتا جو کونے میں کھڑا مجھ پہ ہنس رہا ہوتا، اور کبھی مجھے میری بیٹی دکھائی دیتی جس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور اس کے ہاتھ میں پسٹل، اور وہ مجھ پہ گولی چلا رہی ہوتی۔ اسی وقت ہی میری چیخ نکل جاتی اور میری بیوی میرے کمرے میں بھاگ کے آتی، مگر وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ روز کا معمول بننے لگا اور پھر میری بیوی نے مجھ سے تنگ آ کے مجھے پاگل خانے میں داخل کرا دیا۔ میں کہتا رہا کہ میں کوئی پاگل نہیں، وہ لوگ واقعی میں مجھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی میری بات نہیں سنتا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے خوف آتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میرے اندر ہی کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے ورغلا رہی ہے۔ یہاں پر کچھ نہیں ہے، لیکن پاگل خانے میں بھی کبھی کبھی مجھے وہ ڈرائیور اور میری بیٹی نظر آتے۔ کبھی وہ ایک ساتھ ہوتے اور کبھی اکیلے۔
کبھی وہ مجھ پہ ہنس رہے ہوتے تو کبھی رو رہے ہوتے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ 1 سال بعد میں نے اپنے سارے خیالات پہ قابو پایا اور گھر آ گیا۔ میری حالت اب سنبھلنے لگی تھی، لیکن میری بیوی پہلے سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ اس نے 1 سال اکیلے اس گھر میں گزارا تھا۔ مجھے دیکھ کے تو وہ ایسے گھبرانے لگی جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ میں نے حالات کا مقابلہ کیا، لیکن اپنی بیوی کو ایسے دیکھ کے میں پھر سے پاگل سا ہونے لگا۔ ہماری زندگی بالکل ہی برباد ہو کے رہ گئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی زندہ لاش کی طرح اب اس بنگلے میں رہتے تھے، جہاں کبھی ہماری بیٹی کے چہکنے کی آوازیں آتی تھیں۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ انسان جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے، انسان جو بیج بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے۔ مکافات عمل کی وجہ سے اب میں اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا۔ میں اس انجام تک پہنچ چکا تھا جہاں سے اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، اور نہ ہی اپنی غلطی کا مداوع کر سکتا تھا۔